बुनियादी उसूल है, रब्त भी है। अब हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो सबसे ज़्यादा अपने दर्स में, दर्स कुरान शरीफ में जिस बात पे ज़ोर देते थे वो रब्त आयात है, और उनकी जो तफसीर है, खुलासा तफसीर, उसमें भी सिर्फ रब्त बयान हुआ है, यानी उन्होंने रब्त लिखा है। तो उन्हें अपने दौर का रईसुल मुफस्सिरीन कहा गया है, तो वो रब्त पे सबसे ज़्यादा ज़ोर देते थे। तो रब्त तो है यकीनन, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जो हुक्म है, उसूली बात यह है कि वो पूरी ज़िंदगी पे लागू है। जिस तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी हयात मुबारका बसर की है, तो ए नाम लेवाओ, ए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन, तुम्हें भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, गमी हो या खुशी हो, हर मामले में। तुम्हारी घर के अंदर की ज़िंदगी है, मोहल्लेदारी है, कौमी ज़िंदगी है, आलमी ज़िंदगी का हिस्सा हो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के किरदार को देखो। बै व शरा कर रहे हो, कारोबार में हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को देखो। मुख्तसर बात यह है कि ये हुक्म पूरी ज़िंदगी के लिए है, और ज़िंदगी के हर शोबे के लिए है, हर शोबे के हर मामले के लिए है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहाँ ये बात समझने की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके हैं, तो मुफस्सिर हज़रात फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान शरीफ तो सबके लिए हिदायत बन के आया है, इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया हुदल लिन्नास, कुरान शरीफ पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है, राहबर है, राह भी दिखाता है और मंजिल तक ले जाता है। हिदायत का यही मतलब होता है ना, सही रास्ता भी दिखाना और मंजिल मुराद तक भी, मंजिल मकसूद तक भी पहुंचाना। लेकिन फिर फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, है तो सब के लिए, लेकिन कुरान पाक के अनवारात और कुरान पाक का नफा जो है वो तकवा वालों को मिलेगा, सब को नहीं मिलेगा, है सब के लिए है, लेकिन जिनका दामन भर जाएगा वो अहले तकवा होंगे। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हसना तो पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी कायनात के लिए है, या यूं कहें सब कायनातों के लिए है। लेकिन उसवा हसना का सही नफा जिन लोगों को नसीब होगा, उनकी 3 शर्तें बयान कर दी इसी आयत में। लेमन काना यरजुल्लाह, उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह पाक की मुलाकात का उम्मीदवार है, यानी अल्लाह पाक की मोहब्बत है उससे। और हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ईमान वाले की आखिरत में मुलाकात होगी और दीदार नसीब होगा, तो सब नेमतें उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगी। वो एक झलक जो रब्बुल आलमीन का दीदार पाएगा, उसके मुकाबले में सब नेमतों का रंग मांद पड़ जाएगा। उम्मीदवार वादा दीदार मर चले, यारो वो आते आते क़यामत को क्या हुआ। शायर भी अजीब लोग होते हैं कि कुछ अल्लाह वालों का तो बस यही इंतज़ार है कि हम उस दीदार की घड़ी तक पहुंच जाएं। वो इसी लगन में मगन दुनिया से भी गुजर जाते हैं, मौत के मरहले से भी गुजर जाते हैं, बरज़ख की पोशीदगियों से भी गुजर जाते हैं, क़यामत के हंगामे से भी गुजर जाते हैं। वो जो मुलाकात है अल्लाह पाक की, वो जो दीदार है रब्बुल आलमीन का, वो उनका मतमा नज़र होता है।
اور ان کا مقصد دل ہوتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے روز آخر ہی یاد نہیں ہے تو یہ کون سا روز ہے؟ یہ روز قیامت ہے۔ وہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس دن اصل فیصلہ ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلہ ہو جائے گا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ بڑا اہم دن، اہم ترین دن، اس کی فکر اور اس کی تیاری یہ دوسری شرط ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ جس شخص کے ہاں یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں، اسوہ حسنہ کا اصل نفع اس کو نصیب ہوگا۔ حضور تو سب کے ہیں، لیکن حضور کے اسوہ حسنہ کی صحیح روشنی، صحیح نورانیت، صحیح فائدہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جن کے ہاں یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ ایک، والیوم الآخر دو، وذکر اللہ کثیرا تین۔ اب اگر ان کی الگ الگ تشریحات میں چلے جائیں تو یہ میرے جیسا مبتدی بھی ایک لمبی گفتگو کرے گا، لیکن اشارے کافی ہوتے ہیں۔ یہ بات بیان کر کے نا کہ سب سے ایک کردار منافقوں کا ہے، دوسرا کردار مخلصوں کا ہے۔ منافقین کا کردار بیان کیا، پھر مخلصین کا جب کردار آیا تو مخلص اعظم نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ہے کردار۔ اللہ پاک کے ہاں کسی کا نسب، کسی کی نسل، کسی کی شکل، یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ کوئی کتنا ہی ظاہری طور پہ حسین کیوں نہ ہو، اس کے لب و رخسار کتنے ہی حسین کیوں نہ ہو، گلے لالا کو شرماتے ہوں، اس کا قد کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو، سرو قد ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت، اللہ رب العالمین کے ہاں کردار دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کردار جو اللہ پاک کے ہاں دیکھا جاتا ہے اس میں ایمان کی شرط ہے۔ جہاں ایمان نہیں اس کردار کو تو اللہ پاک دیکھتے ہی نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں سوائے عذاب کے، عقاب کے، عتاب کے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھیں گے بھی نہیں اللہ پاک ان کی طرف جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ معافی تو دور کی بات ہے، فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تطہیر عن الذنوب جو ہے گناہوں سے پاک کر دینا، یہ بھی مسلمان کے لیے ہے، صاحب ایمان کے لیے ہے۔ جو ایمان کے بغیر ہے اس کی تو بات ہی نہیں۔ تو جب کردار جو اللہ پاک کے ہاں دیکھا جاتا ہے تو سمجھ جائیں اس میں ایمان شرط ہے۔ باقی کوئی شے اللہ پاک نہیں دیکھتے۔ دنیا والے حسن کے پیچھے پاگل ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا والا جو ہے اس کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں، وہاں کردار دیکھے جاتے ہیں۔ بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ ساحر قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے اس جتنا خوبصورت عرب والے کہتے تھے ہم نے نہیں دیکھا۔ نام تو ابو لہب نہیں ہے اس کا نا، نام تو عبد العزیٰ ہے اس کا،
ایسے ہی ہم، لیکن اس کے چہرے اور رخسار یہ دہکتے تھے، جب روشنی پڑتی تھی، دھوپ پڑے تو جیسے انگارے دہکتے ہیں نا، اس طرح، تو اس طرح اسے ابو لہب کہا۔ ابو یہ غیر جاندار کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے والا۔ تو شولوں والا نام ہی اس کا یہ ہو گیا ہے۔ قد بھی اس کا، وہ کہتے ہیں نا کوٹھے اتنا قد ہے، جان بھی تھی اس کی، لیکن تبت یدا ابی لہب۔ اور بلال حبشی کو دیکھو، چلنے میں بھی کوئی نزاکت نہیں تھی، ظاہری اعتبار سے رنگت میں بھی حبشی تھے، کیا نزاکت ہوگی؟ پھر نین نقشہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں ظاہری مادی حسن کی کوئی جھلک ہو، پھر لب و لہجہ بھی کوئی سریلا نہیں تھا، چلنے میں بھی نزاکت نہیں، لیکن پیروں کی آواز جنت میں گونجتی ہے۔ آواز بھی کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ جو بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ وہ اشہد اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، اشہد اللہ، ایسا نہیں تھا، لیکن اس طرح پرترنم آواز نہیں تھی۔ تو اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، جب تک بلال کی آواز نہیں گونجے گی سورج طلوع نہیں۔ تو اللہ پاک کے ہاں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ تقوی کا مقام دل ہے، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا اللہ پاک دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو کردار ہے، کردار، تو کردار میں سب سے بڑا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العالمین نے ایسا مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ امت کے کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، انہی کے گلشن علم کے ہم بھی خوشہ چین ہیں۔ جہاں بڑے بڑے اکابرین ہیں وہاں ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی انہی سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ایک سجدہ اور تمام مخلوقات کی ساری زندگی کے سجدے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دیں اور ساری کائنات اٹھا کے دے دے، حضور کے ہاتھ کا دیا ہوا ایک دانہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ حضور کا کردار سب سے بڑا ہے، اس کا پہلے ذکر کر کے پھر ان کے بعد جن کا کردار بڑا ہے، فلما رأى المؤمنون، یہ المؤمنون کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اس پہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام، حضور کے صحابہ کرام کا ہے، ابو بکر صدیق سے لے کے وحشی بن حرب تک۔ اور ان کے بارے میں حضور پاک نے خود فرما دیا، عجیب بات فرمائی کہ ان میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص، میرا کوئی صحابی اگر ایک مٹھی دانے اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے تو یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے ایمان کا، ان کے اخلاص کا یہ عالم ہے۔ اب ان کا ذکر آ گیا، جہاں حضور کا ذکر آتا ہے وہاں صحابہ اکرام کا ذکر آتا ہے، اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ،
یہاں بھی دیکھ لیں حضور کا ذکر آیا، ولما رأى المؤمنون صحابہ کرام کا ذکر آیا۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن شریف ہے یہ صحابہ کرام کی عطا ہے امت کو۔ انہوں نے جب الاحزاب وہ بڑے بڑے جو لشکر تھے انہیں دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، پکار اٹھے یہ تو وہی ہے جو اللہ نے جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ منافقوں نے کیا کہا تھا کہ وہ جو ہم سے کسریٰ اور قیصر کی فتح کے وعدے تھے وہ تو غرور، جھوٹ تھا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھنے والی آنکھیں ان کے پاس بھی تھی، دیکھنے والی آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، لیکن زاویہ نگاہ کا بھی فرق ہے اور پھر سوچ کے دھاروں کا بھی فرق ہے۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو بکر پہ بھی بو جہل پہ بھی۔ اللہ رے قسمت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے۔ منافقین نے کیا کہا، اتنے بڑے لشکر آ گئے، ہم تو یہاں پہ کچلے جائیں گے، مسلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو ہم سے بڑے بڑے وعدے تھے، حضور پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا نا خندق میں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑی چٹان آ گئی ہے، نہیں ٹوٹ۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ایک ضرب ماری اور فرمایا ہلاکا قیصر، ہلاکا کسریٰ، چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا گئی دنیا کی سپر پاورز بھی انہی ہاتھوں کے ساتھ پاش پاش ہو گئی۔ انہوں نے کہا وہ ہمیں تو عجیب باتیں بتائی جا رہی تھی، یہاں تو آج مارے جا رہے ہیں۔ وہ وعدے اللہ کے اور رسول اللہ کے وہ تو ایک دھوکہ تھا، نعوذ باللہ۔ اب یہاں مخلصین نے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کے کیا کہا کہ یہ تو وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا تھا، جو رسول پاک نے ہم سے فرمایا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ فرمایا اللہ پاک نے، سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ان کے ایمان میں ہی اضافہ ہوا اور ماننے میں بھی، یعنی عمل میں بھی اضافہ ہوا۔ تسلیم، تیار ہیں ہم۔ کسی صحابی نے تو عجیب بات بھی کہی، یہ لشکر کیا ہوتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا جائیں، آپ اشارہ کریں ہم سمندروں میں کود جائیں۔ لشکروں سے لڑنا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ نعرے نہیں تھے، جلسے کا نعرہ نہیں تھا، میدان محاذ کی بات ہے۔ میرے نانا، میں ان سے بھی پڑھا ہوں، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ ایک بات سبق میں کہا کرتے تھے کہ جب عام مجلس میں نیند آ جائے تو لا حول پڑھا کرو، شیطان شرارت کرتا ہے۔ اگر محاذ جنگ پہ نیند آ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ وہاں کدھر نیند آتی ہے؟ جہاں بمباریاں ہو رہی ہوں، خنجر چمک رہے ہوں، نیزے کی انیاں نظر آ رہی ہوں، تلواروں کی دھاریں نظر آ رہی ہوں، اونگ کہاں آتی ہے؟ ایمان میں بھی اضافہ اور پھر جذبات میں بھی، عمل میں بھی اضافہ۔ ہم حاضر ہیں، ہر حال میں حاضر ہیں۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ پاک نے قرآن بنا دیا ہے، اسی سے سوچ لیں ان لوگوں کی زبان کتنی سچی تھی، کتنی سچی تھی، کتنی عمدہ تھی، کتنی اعلیٰ تھی، جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ اور ہمیں اپنی زبانوں پہ گرفت کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، جھوٹی شہادت نہیں دینی چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ من المؤمنین رجال، یہ اب اللہ پاک کا تبصرہ ہے۔ ایمان والوں میں سے وہ
جوان مرد، ایمان والوں میں سے وہ جوان مرد، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، فرماتے ہیں کہ حضرت انس کے چچا، ایک انس بن مالک، ایک انس بن نضر، حضرت انس روایت کرتے ہیں، اس روایت کو لائے کہ میرا نام میرے چچا کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ دونوں صحابی ہیں۔ تو وہ بدر میں شامل نہ ہو سکے کسی عذر کی وجہ سے، غزوہ بدر میں، تو انہوں نے کسی مجلس میں یوں کہہ دیا کہ میں عذر کی بنا پہ افسوس ہے کہ بدر میں شامل نہ ہو سکا، لیکن اب اللہ پاک مجھے موقع دیں تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں اللہ کے لیے کیسے جرأت کرتا ہوں۔ پھر ڈر گئے، یہ حدیث کی عبارت کے اندر موجود ہے، پھر ڈر گئے کہ میں نے اپنی حیثیت سے بڑی بات کر دی، پھر استغفار کرنے لگ گئے۔ لیکن میدان کارزار میں، احد میں اترے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک گزشتہ سال کی بات بھی یاد دلاتے ہیں، تو ڈر بھی رہے تھے کہ میری زبان سے بہت بڑی بات نکل گئی تھی، معافی مانگتے تھے اللہ سے، ڈرتے تھے اس میں۔ لیکن وہاں ایسے لڑے، اپنے ہاتھوں پہ تیروں کو روکا تھا، شہید ہوئے۔ ان کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی جو پہچان ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے کی تھی، باقی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے 80 زخم تھے ان کے بدن کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ جوان مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ، فمنہم من قضا نحبہ، سو ان میں سے کوئی تو وہ ہے جس نے اپنا عہد نبھا دیا، ذمہ داری نمٹا دی، ومنہم من ینتظر، اور ان میں کوئی وہ ہے جو انتظار میں ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں جام شہادت جوان مردی کے ساتھ نوش کر لوں۔ وہ منتظر ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمر کشائی، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ وہی ہے لمن کان یرج اللہ، جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ عجب چیز، اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنا۔ اس محبت کا اور اس تعلق کا جو مزہ ہے وہ جان سے بھی اوپر ہے، اس کے سامنے جان بھی کچھ نہیں۔ اپنی جان جو سب سے عزیز ہے وہ بھی اس رشتے کے آگے کچھ نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کیا ہے؟ اسی نے دی تھی اسی کو دے دی، تو حق تو ادا نہ ہوا، شے تو اسی کی تھی۔ ہاں میری ہوتی اور میں دیتا پھر مزہ تھا، یہ تو اسی کی تھی، اسی کی محبت میں دی تھی۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرا بھر ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ جو شہید ہو گئے وہ، جو زندہ ہیں شہادت کے منتظر ہیں وہ، ان کے دل کی حالت میں ذرا بھی تبدیلی نہیں، سرے منہ تبدیلی نہیں، سوتر بھر تبدیلی نہیں، نوک برابر رد و بدل نہیں ہے، ان کے دل اسی طرح، ان کی حالت وہی ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہ، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ یہی لوگ ہیں۔
جو شہید ہو کے بھی کامیاب ہیں، نہ شہید ہوئے تب بھی کامیاب ہیں، شہادت بھی ان کی کامیابی ہے، اور اگر بچ جاتے ہیں زندہ ہیں تب بھی کامیاب۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافقوں۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں ایک ضمنی غزوے کا ذکر آ رہا ہے، آئندہ سبق میں اس غزوے کا ذکر آ رہا ہے، غزوہ بنو قریظہ، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقوں نے تو انتہا کر دی تھی نا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کا میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سبقوں میں کہ ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے احزاب کو دیکھا تو معاہدہ توڑ دیا، ان کے ساتھ شامل ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، تم نے تو آلات جنگ اتار کے رکھ دیے ہیں، فرشتوں نے نہیں اتارے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے نہیں اتارے۔ اچھا تو کیا حکم ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کی طرف رخ کر۔ فرمانا ہی تھا کہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا، حضور کا فرمانا ہی۔ انشاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پہ توبہ ڈال دے، تو کچھ منافقوں نے توبہ بھی کر لی۔ یہ بات ہے جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں نا اللہ والے، کہ تم کچھ بھی ہو، جتنے بھی گندے ہو، اللہ سے مانگتے رہو، وہ تمہاری ساری زندگی کی گندگی کو ایک اشارے سے دھو سکتا ہے، وہ تمہارے بگڑے ہوئے دل کو، سرکش دل کو اس قابل ایک لمحے میں بنا سکتا ہے جو اس کے دوستوں کا معیار ہوتا ہے، بنا سکتا ہے، بس اس سے مانگتے رہو۔ انشاء، اگر چاہے تو انہیں عذاب دے دے، او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غضب، غصے کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ نے لوٹا دیا، یعنی تمہیں تو لڑایا ہی نہیں اللہ پاک نے، وہ تو ہوا کو حکم دیا تھا ذرا ان کا تیا پانچا کر، تو رات کے اندھیرے میں ہوا نے وہ کام کیا کہ وہ ٹھہرنے کے قابل نہ رہے، وہ تو اللہ پاک نے لوٹا دیا۔ وہ جس غصے کے ساتھ آئے تھے اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں واپس۔ لم ینالوا خیرا، کامیابی انہیں نہ مل سکی، جو مقصد لے کے آئے تھے اس میں ناکام ہو گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، اس لڑائی کو اللہ رب العالمین نے، ایمان والوں کی جو لڑائی تھی، قتال تھا، اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ اللہ کافی ہو گیا ایمان والوں کو اس جنگ میں، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس لڑائی کو اپنے ذمے لے لیا اور ہوا کو حکم دیا ہے چل۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت طاقتور، سب پہ غالب۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کی ہے، بہت قوی ہے، عزیز ہے، پوری کائنات پہ اس کا غلبہ ہے۔ تو یہاں تو ہوا کو معمولی سا حکم دیا، تو اس سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ ہائے ہائے، وہ چاہے تو سب کچھ لے سکتا ہے، دیکھتی آنکھیں، بولتی زبان، دھڑکتا دل، سوچتا دماغ، حرکت کرتے ہاتھ، یہ ہمیں چلاتے ہوئے پیر، یہ جو ہمیں آسائشیں ملی ہوئی ہیں، صحت ملی ہوئی، جیب بھری ہوئی ہے،
معدہ بھرا ہوا ہے، کچن بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، ایک اشارہ کر دے بس سب کچھ لے سکتا ہے، اسے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اور اس کا بھی مراقبہ کرایا جاتا ہے اصلاح کے سفر میں کہ یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، وہ اگر ایک اشارہ کر دے تو سب کچھ لے سکتے، اس لیے اس کے ساتھ جوڑ ٹھیک رکھو، بغاوت نہ کرو، سرکشی نہ کرو، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر، بس وہ کہہ دے گا ہو جا بس ہو جائے گا، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسی سے ڈرو، اپنی ساری امیدیں، ساری تمنائیں، اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کر، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ زبان سے میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، کاش کہ یہ بات ہمارے وجدان میں اتر جائے، ہمارے دھیان میں بس جائے، ہمارے دل کو آباد کر دے۔ درود شریف۔